बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 15। वो बदहासी से नीचे से उठा और इस बार फिर उसने कलाबाजी खाई, लेकिन इस बार वो मुंह के बल नीचे आया था। उसका नाक और मुंह छिल गए थे। वो दूसरे दोनों आदमी जो रूपा की तरफ बढ़ रहे थे सहम कर रुके और फिर उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। रेलवे अफसर पूरे डिब्बे में कलाबाजियां खाता फिर रहा था और उसके चेहरे पर सख्त दहशत के आसार थे। इतनी देर में एक शानदार शख्सियत का मालिक आर्मी ट्रेन में चढ़ा। उसके साथ कई और दूसरे अफराद भी थे। पहले आने वाला लंबे चौड़े बदन का एक खूबसूरत सा आदमी था जिसने इंतहाई कीमती लिबास पहना हुआ था। उसके गले में हीरों की मालाएं पड़ी हुई थी। हाथों की उंगलियां अंगूठियों से भरी पड़ी थी। देखने ही से कोई आला दर्जे की शख्सियत मालूम होता था। उसने जो अंदर का मंजर देखा तो हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? उसने निगाहें उठाकर पूछा। पता नहीं महाराज, लेकिन चंद लम्हों के बाद रेलवे के दूसरे अफसरान ने सूरत-ए-हाल बताई और सहमे हुए अंदाज में रूपा की जानिब इशारा किया। ओहो, इन लोगों को ऐसी महान हस्तियों का ख्याल तो करना चाहिए, उस शख्स ने कहा। फिर अपने आदमी की तरफ इशारा करके कहा, देवी जी से माफी मांगो इसके लिए, वरना मर जाएगा ये। लेकिन रेलवे अफसर तो नीम मुर्दा ही हो चुका था। कुछ लम्हों के बाद वो बेहोश हुआ तो आने वाले शख्स ने दोनों हाथ जोड़कर रूपा से कहा, देवी जी क्षमा कर दे इसे, ये इस बेचारे की ड्यूटी है। आप इसकी बदतमीजी पर क्षमा करें, मैं इसकी बदतमीजी पर इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये हमें नीचे उतार रहा था, कह रहा था कि ये रेल का डिब्बा राय ग्रोथ के लिए है। अब बताएं, हम अकेले सफर कर रहे हैं, हम भी तो इंसान हैं। क्यों नहीं देवी जी, क्यों नहीं? आप इसे माफ करें, चलो इसे उठाकर ले जाओ वरना कहीं मर ही ना जाए। महान देवियों का अपमान करेंगे तो यही नतीजा होगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ देवी जी, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने परिवार को ऊपर बुला लूं। हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर के बाद राय गुरोदत का खानदान डिब्बे में आया। हसीन तरीन औरतें और मर्द, सब के सब हंसने बोलने वाले। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। गुरोदत ने कहा, देवी जी, अगर इनमें से किसी से बेवकूफ़ी हो जाए तो आप उन्हें क्षमा कर दें। आप बताइए, हम आपके साथ सफ़र कर सकते हैं या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम गुरोदत है और ये मेरी छोटी बहन साधना है। हम लोग जमींदारी करते हैं। गांव गोट है, हवेलियां हैं। एक शादी में आए हुए थे और अब वापस अपने घर जा रहे हैं। आप मेहमान हैं, हमारी आंखें आपको कहाँ पहचान सकती हैं। इस बेचारे को माफ कर दें। क्या आप हमारे इस परिवार से मिलना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूँ और इंसान को इंसान से दोस्ती करनी ही होती है। आप महान हैं देवी जी, छोटी सी उम्र में भगवान ने आपको इतना ज्ञान दिया। इनसे मिलिए, ये मेरी धर्म पत्नी है, सरस्वती है मेरा नाम और मैं इनकी पत्नी हूँ। उधेर उम्र औरत ने कहा। मैं आपको प्रणाम करती हूँ माता जी, रूपा हाथ जोड़कर बोली। जीती रहो, भगवान इस चांद सी मोहनी सूरत को हमेशा कायम रहे। पर बेटी, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा ज्ञान हासिल कहाँ से किया? कोई ज्ञान ध्यान नहीं माताजी मेरा, बस यूं समझिए आशीष भगवान के साए हैं। आशीष भगवान को कोई भी नहीं समझ पाया था। सरस्वती देवी अपनी बच्चियों का तारुफ करवाने लगी और कुछ लम्हे के बाद रूपा ने कहा, मेरा नाम रूपा कंवल है, रूपा कहते हैं मुझे। आपको कोई बेटा नहीं माताजी? बेटा? हाँ। नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं। राय क्रोध एकदम बोल पड़ा, लेकिन अचानक की उसकी आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी। रूपा ने महसूस किया कि कोई खास बात जरूर है। बहरहाल उसे इतनी ज्यादा दिलचस्पी भी ना थी। चंद लम्हात के लिए खामोशी छाई और चंद लम्हों के बाद गुरोदत ने फिर कहा, आप कहाँ जा रही हैं देवी जी? बस कोई मंजिल नहीं हमारी, जहाँ भाग ले जाएंगे वहीं ठहरेंगे। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप हमें सेवा का मौका दें। अरे नहीं, ऐसे इत्फाकात कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाते हैं। आप जैसी महान देवी अगर साथ हो तो भला नुकसान क्या हो सकता है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, नहीं देवी जी, कुछ दिन हमारे साथ गुजारिए, आपका एहसान होगा हम पर। रूपा खामोश हो गई। अलबत्ता दिल ही दिल में वो ये सोच रही थी कि एहसान तो ऐसा होगा मेरा तुम पर कि तुम लोग जिंदगी भर आइंदा
کسی سفر میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگاؤ گے۔ بہرحال وہ ان کی بات مان گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہی کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو پھر کر لیا جائے۔ بہرحال وہ ٹرین سفر کرتی رہی۔ شام ہوئی تو اور پھر دور دور کہیں نظر آنے والی بستیوں میں چراغ جل اٹھے۔ پھر اس وقت جب چاند نے سر ابھارا تو ایک بڑا اسٹیشن آیا۔ یہیں پر ان لوگوں کو اترنا تھا۔ اندازہ یہ ہوا کہ واقعی گرودت جی بہت بڑے زمیندار ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں لینے کے لیے اسٹیشن آئے ہوئے تھے اور ان کا سواگت کر رہے تھے۔ روپا کو ان کے ساتھ نیچے اترنا پڑا اور پھر وہ شاندار گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ یہاں جو شان و شوکت تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی، یہاں تک کہ وہ عظیم الشان حویلی آئی جہاں ان لوگوں کا قیام تھا۔ بے شمار ملازم تھے، لیکن رائے گروت نے اپنی لڑکیوں سے یہی کہا تھا کہ وہ بذات خود اس مہان دیوی کی خدمت کریں۔ خود سرسوتی دیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی لڑکی نے جس کا نام کامنی بتایا، کہا سچ دیوی آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے دیدی کہنے کا برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں، برا ماننے کی کیا بات ہے۔ بہرحال کھانا وغیرہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد روپا کو ایک نرم اور آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کے ذہن میں شیطانی خیالات آ رہے تھے۔ اس نے ہونٹوں کی ہونٹوں میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ویسی یہ ریاست کیسی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں معلوم تو ہونا چاہیے۔ اور پھر اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب اس نے کسی بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا اور ان لوگوں کا منہ بگڑ گیا تھا۔ خیر جلدی کیا ہے، دیکھیں گے اس نئی جگہ کی کہانی اور اپنا عمل کریں گے، وہ عمل جس کے لیے آشیش بھگوان نے گیان دیان اور شکتی دی ہے۔ روپا اب بالکل بدل گئی تھی۔ حالانکہ باپ کی زندگی میں وہ سب باکردار لڑکیاں تھیں، لیکن شیطان کی شاگردی میں کردار کا کیا تصور رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اب روپا کے سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ ساحل کو رجنی نے صحیح معنوں میں ان کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اب اس قدر بے وقوف بھی نہیں تھا وہ کہ یہ نہ جانتا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ البتہ اس کا احساس خود رجنی کو بھی ہو گیا تھا کہ ساحل کو دولت مل گئی ہے، لیکن دل کی دولت ہار چکا ہے وہ۔ خود رجنی اس سے پہلے اس مشکل کا شکار ہو چکی تھی اور اس کے دل میں ساحل کے لیے محبت کا دریا موزن ہو گیا تھا۔ چنانچہ ساحل کو اس کی منزل دینے کے بعد وہ وہاں سے واپس چل پڑی اور ایمان علی کے گھر پہنچ گئی۔ انا زبیدہ جو در حقیقت ایک پر اسرار عورت تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، کہنے لگی، ہاں تمہیں وہ خوشی حاصل ہو گئی ستارہ جس کی تم خواہش مند تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اب کیا چاہتی ہو؟ رجنی نے گردن جھکائی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے ٹپکے تو انا زبیدہ اس کے سامنے آئی۔ اس نے اس کی ٹھوری اٹھا کر کہا، خواہشیں شاید شعور کے پہلے دن سے موت کے وقت تک سب سے قریبی ساتھی ہوتی ہیں۔ دنیا چھوڑ دے لیکن خواہشیں ساتھ نہیں چھوڑتی، اور یہ خواہشیں ہی انسان کی زندگی میں روح بن کر دوڑتی رہتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری آنکھوں کے یہ آنسو کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا چاہتی ہو مجھے بتاؤ۔ جواب میں رجنی بلک بلک کر رو پڑی اور کہنے لگی، میں کیا بتاؤں کہ کیا چاہتی ہوں؟ انا اماں، میں تو اس دنیا سے اتنی ناواقف ہوں کہ شاید اب مجھ پر یقین نہ کریں۔ ماتا پتا کی آغوش میں جیون بتایا، اس کے بعد مشکلیں آئیں تو اس طرح کے خود ان کے آنے کا اندازہ بھی نہ ہو سکا اور مشکلوں میں گر گئی۔ انا اماں، میں نہیں جانتی کہ سنسار میں کون کون سی مشکلیں میرے لیے باقی ہیں۔ کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیسی کیسی مشکلوں کا شکار ہوئی ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں انا اماں؟ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ لیکن انا اماں کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تمہارے آنسو کا راز میں جانتی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں، میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں کیا کروں انا اماں؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کر سکتی تم۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد کچھ اور نہیں کر سکتی تم۔ تمہیں جیون کا سکون اسی وقت ملے گا جب تم شیطان کے چنگل سے مکمل طور پر نکل آؤ گی۔ دیکھو، میں تمہیں ایک اچھے دوست، ایک ہمدرد ساتھی کی حیثیت سے سب کچھ بتا رہی ہوں۔ میری بات کو غلط مت سمجھنا اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا۔ ناگ چندر کو جانتی ہو؟ ناگ چندر مر چکا ہے، لیکن شیطان نے اس کے اندر دوسری روح پھونک دی ہے۔ وہ ایمان علی کا دشمن ہے، لیکن ایمان علی کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم شیطان کی شاگرد تھی اور اب تم اس کی شاگردی سے نکل آئی ہو۔ شیطان کے تمام فنون تمہارے پاس ہیں، لیکن وہ تم سے یہ فنون چھین نہیں سکتا۔ اس وقت وہ بری طرح تلملا رہا ہے اور تمہارے پاس ہیں، لیکن وہ تم سے یہ فنون نہیں چھین سکتا۔ وہ تمہارا بدترین دشمن بن گیا ہے۔ وہ خود تو تم تک نہیں پہنچے گا، لیکن اس نے ناگ چندر کو ایک شیطانی زندگی دی ہے اور ناگ چندر کو تمہارے مقابلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہاں تو میں ایمان علی کے لیے موجود ہوں، لیکن تمہیں تقدیر نے جو کچھ عطا کیا تم اس سے شیطان کا مقابلہ کرو۔ تمہیں 11 ایسے کارنامے سر انجام دینا ہوں گے جن میں تمہیں شیطان کی شیطانیت کو ناکام بنانا ہوگا۔
اگر تم نے کامیابی کے ساتھ یہ عمل مکمل کر لیا تو پھر یہ سمجھو کہ زندگی تمہارے ساتھ انصاف کرے گی، لیکن سوچ لینا شیطان کا شاگرد ناگ چندر جگہ جگہ تمہارا پیچھا کرے گا، اور تمہیں اس سے نہ صرف بچنا ہے بلکہ اس کے چنگل سے اس شکار کو بھی نکالنا ہے جو اس کا شکار بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد تمہاری بزرگ ہونے کے باوجود تمہیں صاف دل سے بتا دوں کہ یہ دنیا تمہیں ملے گی اور تمہارے من کا میت تمہارے پاس ہوگا، یعنی ساحل۔ یوں سمجھو ایک طویل عریض مصیبتوں کا سمندر عبور کرنے کے بعد تم ساحل تک پہنچ سکو گی۔ رجنی کی گردن جھک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں اور ان سے اپنے آپ کو کسی صورت نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن رجنی اب انا ماں کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ رات کو اس نے عبادت کرتے ہوئے سوچا کہ شیطان نے دنیا بھر کی برائیاں مجھ سے اور میری بہنوں سے منسوب کر دی ہیں۔ اگر مجھے ان سے بچنے کا موقع مل رہا ہے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کی گنجائش مجھے دی گئی ہے تو پھر میں ضرور کروں گی جس کی مجھے ہدایت کی گئی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں قربان کر دینی پڑے۔ 11 ایسے عمل جو شیطان کے خلاف ہوں، خدا جانے وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ دوسری صبح ایمان علی نے اس سے ملاقات کی اور کہنے لگا، بیٹی، اللہ ہر ایک کی قسمت اس قدر روشن نہیں بناتا جتنی تمہاری تقدیر ہے۔ ارے بعض لوگ تو ساری زندگی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں ایمان کی دولت نہیں ملتی۔ قدرت نے تمہیں شیطان کے چنگل سے نکال کر ایمان کے راستے پہ ڈالا ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ انا اماں نے مجھے ساری تفصیلات بتا دی ہیں بیٹی، یہ ایک چھوٹی سی نظر ہے، میں چھوٹا ہوں، یہ نظر چھوٹی نہیں، تعویذ ہے جو تم اپنے گلے میں ڈال لو، یہ بہت سی مشکلات کا حل بنے گا۔ ایمان علی کا دیا ہوا تعویذ رجنی نے اپنی گردن میں ڈالا اور اس کے بعد اس نے ایمان علی سے پوچھا، لیکن دنیا سے میری ناواقفیت تو ایک مسلم حقیقت ہے، میں سب کچھ کیسے کروں گی؟ تمہاری تقدیر رہنمائی کرے گی، اس کی طرف سے فکر مند نہ ہو، ایمان علی نے کہا۔ انا اماں نے اسے بتایا کہ اسے اپنا آغاز ایک محسوس سفر کے بعد کرنا ہوگا اور ایک شخص روشن لال تک پہنچنا ہے جو ایک محسوس جگہ تک رہتا ہے۔ ناگ چندر سے تمہاری پہلی ملاقات وہیں ہوگی، سارے پتے وغیرہ سمجھا دیے گئے، یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جو کچھ بھی ہے سارے معاملات ہوشیاری کے ساتھ کرنا ہوں گے۔ اس طرح رجنی، جس نے بے شک شیطان کی شاگردگی اختیار کر کے اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزارا تھا لیکن بذات خود کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، پہلی بار اپنے اصل کام پر جا رہی تھی۔ بہرحال یہ سفر جاری رہا اور آخر کار تقدیر اس کی رہنمائی کرتی ہوئی اسے روشن لال تک لے گئی۔ روشن لال ایک عجیب سا انسان تھا، وہ جوگی پنڈت تھا لیکن اس کے پاس لوگ اپنی مشکل لے کر آتے تھے۔ روشن لال نے اس کا استقبال بڑے احترام کے ساتھ کیا اور کہا، بہن جی، جن لوگوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا وہ بہت بڑے لوگ ہیں، میں تو بس ایک معمولی سا آدمی ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ جس شخص کا آپ سے تذکرہ کیا گیا ہے یعنی ناگ چندر، وہ بڑا ہی سخت آدمی ہے اور اب تو وہ بذات خود کچھ بھی نہیں، اس میں شیطان کی طاقت خلول کر دی گئی ہے۔ آپ کی ملاقات جب بھی اس سے ہو جائے اپنی تمام تر ہمت کے ساتھ کام کیجیے گا، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ کہاں آپ اللہ والے اور کہاں ہم گندے سندے لوگ، گندے علوم جانے والے، مگر چونکہ معاملہ شیطان اور ایک ناپاک وجود کا ہے، یعنی وہ جو کالے علم کرتا ہے، اس لیے مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کی پوری مدد کروں۔ ایک بات بتاؤ روشن لال، کیا ناگ چندر زندہ ہے؟ جبکہ میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ وہ زندہ نہیں بلکہ اس کے وجود میں شیطان داخل ہو چکا ہے اور ناگ چندر اور وہ ملا جلا روپ ہے۔ بہرحال ناگ چندر سے رجنی کی پہلی ملاقات اس بھیانک دوپہر ہوئی جب اچانک ہی ایک عجیب و غریب شکل والا شخص اس کے سر پر بہت بڑا تھا اور ہاتھ پاؤں دبلے پتلے تھے، رجنی کے سامنے پہنچا۔ ارے او حرام کی پلی، اپنا دین دھرم چھوڑ کر آشیش بگون سے غداری کر کے ہماری تلاش میں آئی ہے، کتنوں کو مارے گی تو؟ ہماری مشکل میں اتنے ہیں کہ تیرا ہر سانس اگر ان میں سے ایک کو قتل کرے تو تیرا جیون کم پڑ جائے گا۔ کیا نہیں دیا تھا تجھے آشیش بگون نے؟ کون سی چیز کی کمی چھوڑی تھی؟ ایک پریمی کی بات کرتی ہے، لاکھوں پریمی تیرے چرن چاٹتے پھرتے، پر سسری اپنی بہنوں کو بھی چھوڑ آئی، دین دھرم بھی کھویا اور مقابلہ کرنے چلی ہے اب آشیش بگون سے۔ ارے ہم سے بچ کر سنسار سے کونے خدرے میں بھاگے گی تو جہاں جائے گی ہمیں پائے گی۔ تو نے ہمیں نہیں بلایا مگر دیکھ ہم خود تیرے پاس آ گئے۔ رجنی کے دل و دماغ پر پہلے تو خوف اور دہشت کا حملہ ہوا، لیکن دفعتاً ہی نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ دہشت تو پہلے ہی دل و دماغ میں تھی، ہاتھوں البتہ چند لمحات کے لیے ساکت ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی اسے ہوش آیا۔ دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے اور گھوڑے جیسی شکل اختیار کر گئی۔
پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی، اس طرح دوڑنے لگی کہ اگر کوئی گھوڑا اس وقت اس کے پیچھے دوڑتا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات خود بخود اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے کانوں میں عجیب سی سرسراہٹیں گونج رہی تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ناگ چندر بھی اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ رجنی اپنی اس رفتار کو اس قدر ناقابل یقین کہہ سکتی تھی کہ شاید ہی کبھی کسی زیرو نے اتنی تیز دوڑ لگائی ہو۔ وہ ٹرین کے ساتھ رفتار انجل سے تیزا تیز دوڑ رہی تھی، لیکن پھر کچھ ہی لمحے گزرے کہ اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ گدھے جیسے ہاتھ پاؤں والا انسان جس کا سر ناگ چندر جیسا تھا دوڑتے ہوئے اس سے آگے نکلا، اور کچھ دور جانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ پاؤں زمین پر پھیلائے اور رجنی نے دیکھا کہ اس کے سارے بدن میں پاؤں ہی پاؤں نکل آئے ہیں۔ اب وہ ایک عجیب الخلقت شے نظر آ رہا تھا، بدن گدھے کا لیکن ہزاروں پاؤں والا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے رجنی کو دیکھ رہا تھا اور اس طرح اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا راستہ روکنا چاہتا ہو۔ رجنی نے ایک بار پھر رخ تبدیل کیا، لیکن اب وہ رجنی سے کہیں زیادہ تیز رفتار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ رجنی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کافی فاصلے پر اسے کچھ کھنڈرات سے بنے ہوئے نظر آئے اور وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ان کھنڈرات کے نزدیک پہنچا۔ کھنڈرات میں مدھم مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھی اور ابھی وہ کھنڈر کے دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ وہاں اس نے روشن لال کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ روشن لال پتھر کے بت کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ رجنی روشن لال کے قریب پہنچ کر رکی اور اس کے بعد اس نے اپنے اصل وجود کو اختیار کیا اور روشن لال اسے دیکھ کر گردن ہلانے لگا۔ اچانک یہ ناگ چندر اس کے پاس پہنچا، پھر وہ بھی بالکل سیدھا کھڑا ہوا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ روشن لال خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، آشیش بھگون، چپ رے خرام کے پلے، اپنی گندی زبان سے کسی مہان آتما کا نام لے رہا ہے۔ جے بھگونتا، آشیش بھگون تو سنسار کا سب سے مہان روپ ہے اور تو دو گلے نہ گھر کا نہ گاٹ کا، دوبی کا کتا، کالے دھرم کا کھاتا ہے اور دھرم ہی کی توہین کرتا ہے۔ تجھے اندازہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ناگ چندر کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھوں سے خون جیسی کوئی سیاہ شے بہہ کر نیچے گرنے لگی۔ اس کے پاؤں بھیگتے جا رہے تھے۔ رجنی اور روشن لال ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ کتنی شکتی ہے رے تیرے اندر، تو اس کا رکھوالا ہے۔ جانتا ہے اس نے اپنا دھرم بدل دیا یا اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو گئی، پلیت ہو گئی۔ تجھے پتا نہیں کہ ان لوگوں نے آشیش بھگون کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے۔ چل بلا اپنے مددگاروں کو، دیکھتے ہیں کون کیا کر سکتا ہے ہمارا۔ روشن لال نے مدھم لہجے میں کہا، ناگ چندر، تجھے اس بات کا علم ہے کہ میرا تعلق براہ راست آشیش بھگون سے نہیں، بلکہ میں بھوانی دیوی کا داس ہوں۔ ارے ایسی تیسی اور سسری بھوانی کی، ہمارے سامنے تو کالی بھی نہیں آتی، تو بھوانی کی بات کر رہا ہے۔ اب دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ آشیش بھگون کالوں میں سب سے بڑا ہے، لیکن کالے کالے ہوتے ہیں، اس کے پاس دوسرے علم کی روشنی ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ارے اس کا تو میں بعد میں بگاڑ لوں گا، جو کچھ بھی مجھے بگاڑنا ہوگا۔ تو اپنی خیر منا، تیرے مددگار کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، آؤ اے میرے مددگار، آؤ۔ دیکھو یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دیکھو تم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہو۔ مجھے تو ایک ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ مجھے پوری کرنی ہے، پر اسے دیکھو تم، آؤ۔ اس کی بھیانک آواز خوفناک سناٹے میں گونج رہی تھی اور پھر رجنی نے جو کچھ دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آسمان کی بلندیوں سے لمبے لمبے سیاہ رنگ کے پرندے نیچے اتر رہے تھے، مگر یہ پرندے کہاں تھے؟ یہ انسان بھی نہ تھے، ان کے قد 2-2 فٹ سے زیادہ نہ تھے۔ وہ پر جن سے وہ پرندے محسوس ہوتے تھے وہ پر نہیں بلکہ ان کے بازو تھے۔ ان کے چہرے غیر انسانی ہی لگ رہے تھے، کالے سیاہ رنگ کے، کسی کے کان ہاتھیوں کے کان جیسے، کسی کی سونڈ لٹکی ہوئی، کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی۔ وہ سب اچھلتے کودتے زمین پر رقص کرنے لگے اور پھر وہ روشن لال کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ حکم اے مالک، حکم دے۔ دیکھو اسے، دیکھو یہ میرا دشمن ہے، مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے، تم اسے مار دو۔ وہ سب کے سب ناگ چندر کی طرف مڑے، لیکن پھر اچانک ہی ان کے حلق سے خوفزدہ آوازیں نکلنے لگی۔ وہ ایک دم ساکت ہوئے اور پھر سارے کے سارے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور انہوں نے دونوں ہاتھ آگے رکھ لیے۔ رجنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے کو ہے۔ زبان خشک ہو گئی تھی اور ہر احساس دل سے فنا ہوتا جا رہا تھا۔ خوف کی انتہا نے بدن پتھر کا بنا دیا تھا۔ کان سن سکتے تھے، دماغ بھی کام کر رہا تھا۔ کسی حد تک ان کی آوازیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن پورا وجود اس طرح ساکت ہو گیا تھا کہ اگر وہ کوشش بھی کرتی تو بدن کو جنبش نہ دے پاتی۔ ہارے اب بول، اب کیا کہتا ہے تو روشن لال؟ کیا کرے تیرے ان بیروں کا؟ ختم کر دیں، بول ختم کریں۔ چلو رے چلو، سب ایک دوسرے کو ختم کرو۔ اور پھر ایک اور خوفناک منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔
کوئی کسی کو آنکھ پھوڑ رہا تھا، کوئی کسی کا ناک نوچ رہا تھا، کوئی کسی کے کان، کسی نے کسی کی گردن میں اپنے دانت گاڑے، خون کے فوارے ابلنے لگے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک عجیب و غریب جنگ شروع ہو گئی ہو۔ اس خوفناک جنگ کے جو کردار تھے وہ دیکھنے کے قابل نہ تھے۔ بھیانک شکلیں ایک دوسرے کو ختم کرتی رہی اور ان کی لاشیں زمین پر گرتی رہی۔ ایک ایک کر کے سب مرتے جا رہے تھے، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ادھر بیچارہ روشن لال خوف سے زد پڑ گیا تھا، اس کے چہرے پر شدید دہشت کے آثار منجمد تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے ختم ہوئے تو ناگ چندر نے کہا، ہائے کمینے، اس بات پر اپنے دین دھرم سے راستہ بدلنے پر تیار ہو گیا تھا؟ بول، تجھے جو کچھ ملا کیا وہ تیری اپنی کوششوں سے ملا؟ آشیش بگون سے جھگڑا کرنے چلا تھا تو بول، کتنی شکتی ہے تیرے اندر؟ بڑھتے جا رہے ہو تم لوگ، بھگوان کو تم لوگوں نے تو جیسے بلا ہی دیا، کیا ہوگا تم لوگوں کا؟ کچھ نہیں، سزا ملے گی تجھے۔ یہ کہہ کر ناگ چندر نے اپنے چھوٹے سے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ایک گول سی بوتل نکالی۔ روشن لال جیسے بری طرح کپکپانے لگا۔ اس نے اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ناگ چندر نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اچانک ہی اس کی پیروں کی طرف رخ کیا اور ایک لمبی سی زنجیر روشن لال کے پیروں میں آن پڑی۔ اس کے بعد روشن لال کے ہاتھ بھی اس زنجیر سے بندھ گئے۔ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگا، چھوڑ دے مجھے، شمع کر دے، آئندہ کبھی بھول نہیں کروں گا، کچھ نہیں کروں گا میں۔ بلا لے انہیں، بھوانی ماتا کو بلا، دیکھتے ہیں کیا بگاڑتی ہے وہ میرا۔ نہیں، چھوڑ دے مجھے۔ اب کیا چھوڑیں گے؟ چل آجا، اس بوتل میں آجا، معاف کر دے مجھے۔ روشن لال بری طرح تڑپنے لگا، لیکن اب وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور شاید وہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناگ چندر نے اسے دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا اور پھر روشن لال کی طرف پھونک مار دی۔ روشن لال کی کیفیت سے کچھ ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ شعلوں میں گر گیا ہو۔ اس نے بے اختیار چیخنا شروع کر دیا، ایسی بھیانک چیخیں تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اس کا بدن دھواں اگلنے لگا۔ پہلے یہ دھواں نارنجی رنگ کا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سفید رنگ کا ہو گیا، بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس کی آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ہی ناگ چندر نے آگے بڑھ کر تھوڑی سی راکھ اس شیشی میں ڈالی اور باقی راکھ کو نیچے منہ سے ہوا نکال کر اڑا دیا۔ ساری راکھ فضا میں بکھر گئی۔ ادھر رجنی آنکھیں پھاڑے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا وجود پتھر کا ہو گیا ہو، صرف آنکھیں کام کر رہی تھی، باقی سب کچھ ایک انوکھا سا خواب تھا۔ ناگ چندر نے جیسے شیشی بند کی اور اپنے لباس میں ڈال لی۔ اب وہ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ پھر اس نے چاروں طرف پھونکے ماری اور رجنی کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں رجنی، تیری تو شامت آئی ہی تھی جو بیچ میں آئی۔ ارے جھگڑا ہمارا اور ملا ایمان علی کا تھا، سسرے نے نہ جانے کیا سے کیا کر ڈالا، ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ چل تو ایک کام کر ہمارا، ہم تجھ سے سارے جھگڑے ختم کر دیں گے، آشیش بگون کو بھی منا لیں گے، اس سے کہہ دیں گے کہ آشیش بگون صرف ایک انسان کو ہماری وجہ سے معاف کر دے، کیا سمجھی؟ تو ہمیں یہ بتا دے وہ پر اسرار عورت کون ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے؟ کتنا گیان ہے اس کا؟ تو اب سب کچھ جانتی ہے، بتا دے ہمیں، اس کے بارے میں تیری مہربانی ہوگی۔ رجنی کے منہ سے تو آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بلا آشیش بگون کو پر اسرار عورت کے بارے میں کیا بتاتی؟ اپنی جگہ پتھرائی کھڑی رہی۔ تب ناگ چندر نے کہا، ایک بات کہیں تجھ سے، دیکھ، ایمان علی نے اس پر اسرار عورت کی مدد سے ہمیں تو اس سنسار سے دور کیا، اب ہم آشیش بگون کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آشیش بگون کے لیے پر اسرار عورت کی گردن چاہیے۔ سنسار میں تجھے ہر چیز دے دیں گے، پر تو یہ ہمارا کام کر، جو بھی تو مانگے گی تجھے دیا جائے گا۔ تو مسلمان ہو گئی ہے نا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم آشیش بگون سے کہہ دیں گے کہ سارے سنسار میں کروڑوں مسلمان بھرے ہوئے ہیں، ایک کا اضافہ ہوا تو اس کا کیا بگڑے گا؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں ہر شخص صرف دین کا دھرم رکھتا ہے۔ کون دھرم سے کام رکھتا ہے؟ گنے چنے کچھ ہی لوگ ہیں جنہیں دھرم سے محبت ہے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب دھرم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہر دھرم یہ کہتا ہے انسان کو انسان کی جان کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، پر ہے، ایسا ہے، لوگ دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ کام کر دے، اور اگر نہیں کرے گی تو تیرا ہی نقصان ہوگا۔ رجنی نے کچھ بولنا چاہا لیکن ہونٹ ہلتے ہلتے رہ گئے، آواز خلق سے باہر نہ آ سکی۔ البتہ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ کتے، اب جو کچھ بھی ہو گئی ہوں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں بلا اپنے اس بارے پیارے دین کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں 1000 بار مر جاؤں گی پر اپنے دین کو کسی طور نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری باتیں وہ سوچ رہی تھی لیکن منہ سے کچھ بول نہ رہی تھی۔ البتہ اسے افسوس تھا اس بات کا کہ بیچارے روشن لال کا صحیح معنوں میں کریا کرم ہو گیا۔ اس کا عبرتناک انجام بڑا ہی دکھ دینے والا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کالے جادو کا ماہر تھا یا ایک غلیظ انسان، لیکن رجنی کے ساتھ اس نے بڑے ہی اچھے سلوک کا آغاز کیا تھا۔
وہ کیا کرنا چاہتا تھا یہ رجنی نہیں جانتی تھی، لیکن بہرحال اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ رجنی کے لیے ہی کیا تھا۔ اسی وقت ناگ چندر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، ہاں کیا سوچ رہی ہے تو؟ دیکھ، اس سے اچھی پیشکش اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ میں ہر قیمت پر ایمان علی کو اس سنسار سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ سارا سنسار تجھے مل جائے گا، مجھے اس پر اصرار عورت کے لیے تیری ہی جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ تجھے ہمت بھی ملے گی، شکتی بھی ملے گی، اپنا کام بھی کر سکے گی۔ اب ایسا کر، واپس آ، اور واپس آنے کے بعد ان لوگوں کو بتا کہ تیری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور بس اب باقی کام تجھے کر ڈالنا ہے۔ سمجھ رہی ہے تو؟ بول، تیار ہے؟ لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے۔ نہ جانے کس طرح رجنی کے منہ سے یہ آواز نکلی۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں، کیا چاہتی ہے؟ کیا تو یہ کام کرے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، رجنی نے غصے سے کہا۔ پاگل کی بچی، بات مان لے میری۔ دیکھو، اب میں ٹھیک ہوں، یہ جو تماشا ہو رہا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں۔ تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے، میں تیری بات جھوٹ بول کر بھی نہیں مانوں گی، سمجھ رہا ہے؟ میں جھوٹے منہ بھی بات نہیں کروں گی کہ تیرا یہ کام میں کر دوں گی۔ ناگ چندر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے خونی نگاہوں سے رجنی کو دیکھا اور پھر اچانک دونوں ہاتھ اس نے زمین پر ٹکائے اور چوپایا بن گیا، اور پھر اس کی شکل بھیانک سے بھیانک تر ہوتی گئی۔ وہ ایک خونخوار چوپایا بنا، بچو کی ناک کی جگہ لمبے لمبے دو سینگ نکلے ہوئے تھے۔ اس نے شکل اختیار کرنے کے بعد رجنی کو دیکھا اور دفتن ہی رجنی کے دماغ میں ایک آواز ابھری، ستارہ، تو اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئی؟ تجھے بھی تو شیطانی قوتیں حاصل ہیں۔ جہاں تک تیرے ایمان کا مسئلہ ہے اس کی پختگی تیرے الفاظ سے ظاہر ہو گئی ہے، لیکن میں نے تجھے یہ اجازت بھی تو دی تھی کہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر تو اپنا ایمان ختم کیے بغیر اپنی اس طاقت کو استعمال کر سکتی ہے تو ضرور کر، جو تجھے حاصل ہوئی تھی۔ یہ آواز انا زبیدہ کی تھی جو رجنی کے کانوں میں گونجی تھی۔ اسے ایک دم خیال آیا اور دوسرے لمحے اس کا پورا بدن اس سحر سے آزاد ہوا۔ ناگ چندر اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ دفتن رجنی نے بل کھایا اور ایک لمحے کے اندر اندر اس نے بھی ایک ہونہار درندے کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ یہ شکل اختیار کرتے ہی اس نے گرا کر ناگ چندر پر چھلانگ لگائی، اور ناگ چندر جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس پر چپٹنے ہی والا تھا، اپنے ہاتھوں کو روک کر اسے دیکھنے لگا۔ رجنی نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ناگ چندر کی ٹانگ اپنے دانتوں میں لے لی۔ ناگ چندر نے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے وہ ایک دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو رجنی اس کی ٹانگ چبا ڈالتی۔ ناگ چندر دھوئیں کی شکل اختیار کرتے ہی فضا میں بلند ہوا اور پھر بلند ہی ہوتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا۔ رجنی چند لمحوں تک ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنی شکل اصلی اختیار کی۔ اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو گیا تھا اور وہ خود اعتمادی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ در حقیقت اس نے ناگ چندر کو اس کے عمل میں پوری طرح کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا۔ بہرحال پھر اس کے بعد وہاں رکنا بے مقصد تھا۔ روشن لال بیچاری کا البتہ جو خشر ہوا تھا اس کے لیے رجنی کچھ نہ کر سکتی تھی، چنانچہ وہ آہستہ آہستہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ چلتی رہی اور پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ وہ اس آبادی کی جانب چل پڑی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور رجنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کون سے عمل تھے جو اسے پورے کرنے تھے، اس کے بعد اسے زندگی کا یہ لطف حاصل ہوتا۔ بہرحال کافی دیر تک وہ ایک جگہ بیٹھی رہی اور کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چل پڑی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ روشن لال کے پاس جس کام سے بھیجا گیا تھا وہ تو نہیں کر پایا تھا، البتہ روشن لال ناگ چندر کا شکار ہوا، اور رجنی سوچ رہی تھی کہ اب اسے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا پڑے گا یا پھر کچھ اور ہوگا۔ بہرحال ایک نوجوان اور ایک حسین سفر کا یہ آغاز تنہا ہی تھا، لیکن رجنی کو کم از کم اس بات پر اعتماد تھا کہ اگر کوئی بری صورت نظر آئی تو پھر دیکھوں گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ چلتی رہی اور کافی فاصلہ طے کر لیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ دور دور تک جھاڑیاں نظر آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر آبادیاں نظر آ رہی ہوں، اور پھر اس کا یہ اندازہ درست ہوا۔ مدھم مدھم روشنیاں جا رہی تھی، کافی فاصلے پر کہیں گیدڑ بھی رو رہے تھے۔ یہ آوازیں بھی کبھی کبھی بالکل انسانی آوازیں جیسی لگنے لگتی۔ رجنی ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب پہنچی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قرب و جوار میں کوئی ہے۔ وہ چونک کر سنبھل گئی۔ بہرحال اس بات کا اندازہ اسے تھا کہ ناگ چندر خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا، لیکن وہ آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اچانک ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ آوازیں بالکل ہی قریب سے آ رہی ہیں، اور پھر ایک خونہار کالے رنگ کا چیتا ایک جھاڑی کی آڑ سے نکلا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح روشن تھی۔
جسمات بہت بڑی تھی، سرخ آنکھیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے دونوں پاؤں زمین پہ ٹکائے اور رجنی کو لگا کہ جیسے وہ ایک لمحے کے اندر اس پر چھلانگ لگانا چاہتا ہو۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ اگر کوئی چھوٹا جانور ہوتا تو رجنی اس سے مقابلے کے لیے اس سے بڑی کیفیت اختیار کرتی، لیکن اس وقت اس کی دماغی کیفیت ایک دم خراب ہو گئی۔ اس کی آگے بڑھنے کا راستہ بند ہوا، خوف کے مارے اس کی گگی بن گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ اچانک ہی چیتے نے حلق سے ایک خوفناک دھار نکالی، اگلے دونوں پنجے دبا کر رجنی پر چھلانگ لگائی۔ رجنی کی آنکھیں خود بخود بند ہوئی۔ اسے یقین ہوا کہ اب چند لمحوں کے بعد اس کے بدن کے چیتھڑے زمین پر پڑے ہوں گے اور اس کی گردن چیتے کے کھلے جبڑوں میں نظر آئے گی۔ اس کے بعد تو شاید دوسری سانس بھی نہ لے سکے۔ اسے اپنے اوپر چیتے کی سنسناہٹ محسوس ہوئی، لیکن صرف ہوا کی طرح۔ وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر اس کے اوپر سے چڑھ گیا۔ شاید چھلانگ لگانے میں غلطی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس چیتے کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی۔ وہ ایک دم خوف سے پلٹی۔ اسے بچاؤ کی کوشش بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ رجنی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگی، مگر کوئی شے متحرک نظر نہ آئی۔ دور تک خاموشی طاری تھی۔ اچانک ہی رجنی کو پھر یہ احساس ہوا کہ صورتحال بہت زیادہ سنگین نہیں ہے۔ ناک سے اندر کتنا ہی طاقتور سہی وہ اس کا راستہ نہیں گڑ سکتا۔ اس کے دانت بیچ گئے اور دماغ میں کافی سوچیں گردش کرنے لگی۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں سنائی دی۔ ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے سے بڑے بڑے لمبی گردن والے پرندے نکل آئے۔ وہ انتہائی خوفناک لگ رہے تھے۔ ان کی گردنیں ہل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پر چادر کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ آسمان پر کھلے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ بے حد بھیانک لگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بھی کافی تھی اور وہ اس طرح قطار میں پھیل گئے کہ دور دور تک راستہ بند ہو گیا۔ گویا وہ اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے تھے۔ انہوں نے رجنی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں خار ڈالے کسی کے گرد گھیرا ڈال رہے ہوں۔ رجنی کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس کے حلق سے ایک وحشیانہ آواز نکلی اور وہ خود ان کی طرف دوڑ پڑی۔ خوف اور جوش میں ڈوبی ہوئی اپنی آواز اسے خود بے حد بھیانک لگی۔ وہ خوفناک پرندے ایک دم آگے بڑھنے سے رک گئے اور پھر ان میں ابتری پھیل گئی اور پھر وہ اپنے پیروں پر اچھلنے لگے۔ اس طرح اچھلتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ جو ہی رجنی ایک پرندے کے پاس پہنچی تو اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور پر دبائے فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دوسروں کے لیے ہدایت تھی، کیونکہ اس کے اڑتے ہی دوسرے پرندوں نے بھی زمین چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کس طرف چلے گئے۔ خوف سے رجنی کے بھی پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن بدن میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی فضا میں بلند ہو کر ان پرندوں کو پکڑے اور ان کی ٹانگیں چیر کر پھینک دے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ اب اس کے چاروں طرف خوفناک جھاڑیاں نظر آ رہی تھی اور جو ہی وہ ایک آگے قدم بڑھاتی، یہ جھاڑیاں اس طرح ہلتی جیسے ان کے درمیان بہت سے افراد چھپے ہوئے ہوں۔ تب رجنی نے حلق سے دھار نکالتے ہوئے کہا، ناگ چندر اور کوشش کر، تو جتنی کوششیں کر رہا ہے میرے حوصلے اتنے ہی بڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں تو مجھے کس طرح خوفزدہ کر سکتا ہے۔ رجنی کی یہ آواز فضا میں گونجتی رہ گئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ چنانچہ اب اس کے حوصلے اور بڑھے اور وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی۔ بستی کے چراغ اب بھی اتنی دور نظر آ رہے تھے جتنے پہلے تھے، البتہ ایک عمارت اس کی نگاہوں میں واضح ہوتی جا رہی تھی جو خاصی روشنیوں میں جگمگا رہی تھی۔ اس نے ایک گزرتے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ پتہ نہیں، اس نے بگڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا معلوم کرنا چاہتی ہو بی بی؟ ایک دوسرے آدمی نے کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ نہیں معلوم تمہیں؟ معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ اگر تمہیں معلوم نہ تھا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حیران ہو گئی۔ کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ اس نے سوچا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کافی پر اسرار ماحول تھا۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ کسی اور شخص نے پوچھا۔ سکون، رجنی نے کہا، وہاں بکتا ہے۔ اس شخص نے ایک طرف اشارہ کیا اور رجنی نے اس طرف دیکھا، وہاں بھی روشنی دوڑ رہی تھی۔ میں وہاں جا سکتی ہوں؟ رجنی نے کہا۔ مجھ سے پوچھ کر اس دنیا میں آئی تھی جو اب پوچھ رہی ہو، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ رجنی نے ایک گہری سانس لی اور سوچا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا وقت ذرا ہوشیاری سے گزرنا پڑا۔ راوت گروتھ کی اس حویلی میں اس میں کچھ شک نہیں کہ اسے ایک بڑا مقام حاصل ہو چکا تھا۔ اصل میں بات وہی ہوتی ہے، کسی پر پہلا اثر پڑ جائے، بس اس کے بعد سارے کام بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ اس قدر دنیا ساز ہو چکی تھی کہ اسے ہر معاملے میں اتنی معلومات حاصل ہو چکی تھی کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک خاص ملازم سے جو روپا کی سیوا کے لیے محسوس کر دیا گیا تھا۔ روپا نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ رامو، مہارانی۔
پورا نام رامو مہارانی ہے؟ نہیں دیوی جی، مہارانی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ہمارا نام صرف رامو ہے۔ اچھا رامو، ایک بات بتاؤ، کیا مہاراج رائے گروت کا کوئی بیٹا نہیں؟ بیٹا آپ کہہ سکتی ہیں دیوی۔ کیا مطلب؟ اس کا نام ہیرا لال ہے۔ کس کا؟ بس ہم آپ کو اس کے بارے میں صحیح نہیں بتا سکتے۔ یوں سمجھے کہ بیٹا تو وہ رائے گروت کا ہی ہے، پر رائے صاحب اس سے خوش نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ سرسوتی دیوی کا سوتیلا بیٹا ہے، اور سرسوتی دیوی رائے صاحب کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی کہاں گئی؟ وہ مر گئی تھی، تو ہیرا لال اس کا بیٹا تھا؟ ہاں دیوی، اکیلا۔ لیکن اس کے خلاف ایسے خیالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ بڑا سرکش ہے، سوتیلی ماں کا سلوک بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ روپا نے پوچھا۔ سرسوتی دیوی بہت اچھی عورت ہے، اور ہیرا لال وہ من موجی ہے، اور مہاراج اس کی اجازت نہیں دیتے۔ باپ بیٹے کے درمیان ہنسی گڑبڑ چل رہی ہوگی۔ بات گڑبڑ سے بھی آگے کی ہے دیوی، رامو نے جھجکتی ہوئی آواز میں کہا۔ روپا کو اس سارے معاملے سے بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ باتیں اس کے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ اس نے رامو سے کہا، رامو میں تمہیں بہت زیادہ انعام دوں گی، مجھے ذرا اس بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ دیوی جی، ہیرا لال مہاراج برائی کی حد میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ سنا ہے اب وہ کبھی کبھی کافی آگے نکل جاتے ہیں، کافی وہ الٹے کام کر چکے ہیں۔ کیا باقاعدہ؟ ہاں دیوی جی، باقاعدہ کئی بار مہاراج گروت کے پاس ان کی شکایتیں آ چکی ہیں۔ وہ تو آپ یوں سمجھے کہ مہاراج کے تعلقات سرکاری حکام سے بڑے اچھے ہیں، ورنہ اب تک حویلی پہ چھاپا پڑ چکا ہوتا۔ بہرحال روپا کو یہ ساری معلومات بڑی پسند آئی تھی۔ یہ گھر اس کی ضرورت کے مطابق تھا، یہاں سب کے ساتھ برا عمل کر سکتی تھی، اور شیطان یہی چاہتا تھا کہ انسانوں کے سکون میں خلل اندازی کی جائے، انہیں بے سکون کر دیا جائے۔ اب اس حویلی میں اچھے لوگ آباد تھے جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے تھے، پھر بھلا اس کی کیا گنجائش تھی کہ وہ لوگ سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ انہیں نقصان سے دوچار ہونا چاہیے، لیکن کام آہستہ آہستہ ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے ذرا یہاں کی صورتحال کا جائزہ لے لیا جائے، اس کے بعد دیکھنا تھا کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صبح ایک خوبصورت سی لڑکی اس کے پاس آئی، اسے جگایا۔ کیا بات ہے؟ اشنان کر لیں دیوی جی۔ کیا مطلب؟ آپ کے اس کمرے کے پیچھے تالاب ہے، آپ وہاں نہا لیجئے۔ دوسرے بھی وہاں نہاتے ہیں؟ روپا نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ اور یہ بتائیے صبح کو بھوجن کتنی دیر میں کریں گے؟ جب دوسرے کرتے ہیں، روپا نے کہا۔ تو پھر آپ جلدی سے اشنان کر لیجئے، میں آپ کے کپڑے نکالے دیتی ہوں۔ یہ پیچھے کا دروازہ سیدھا تالاب کی طرف جاتا ہے، میں یہاں موجود ہوں، ناشتے پر آپ کا انتظار کیا جائے گا۔ روپا نے گردن ہلائی، تب داسی باہر نکلی اور روپا پچھلے دروازے سے تالاب پر پہنچی، لباس اتارا اور پانی میں گھس گئی۔ ٹھنڈا پانی بدن میں گدگدیا کر رہا تھا۔ وہ دیر تک نہاتی رہی، اس کے بعد باہر نکل آئی۔ داسی کپڑے لیے تیار موجود تھی، بہت ہی خوبصورت لباس تھا جسے پہننے کے بعد روپا بہت سندر لگنے لگی۔ پھر وہ اسی داسی کے ساتھ ناشتے کے کمرے میں پہنچی۔ کمرے میں سب نے اس کا بڑے احترام سے استقبال کیا۔ رائے گروت نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ مچ یوں لگتا ہے جیسے دیوی ہمارے گھر میں اتر آئے ہو۔ سرسوتی نے بھی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے روپا کو دیکھا، اور اس کے بعد بیٹیوں نے بھی۔ کھانے سے فراغت حاصل ہوئی تو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، روپا جی، پتا جی تو آپ کو دیوی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دوست بن جائیں۔ میں تمہاری دوست ہوں، اور بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لڑکیاں باہر نکل گئی تو رائے گروت نے کہا، دیوی جی، بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان اندر سے بڑا کمزور ہوتا ہے، اور یہی کمزوری اسے مطلبی بھی بنا دیتی ہے۔ بھگوان کی سوگند، ہم من سے تمہاری عزت کرتے ہیں، لیکن ہم تمہیں بلا وجہ یہاں نہیں لائے، بلکہ ہم نے تمہارا گھیان دن دیکھا تو من میں یہ آشنا ابری کہ جسہا بھی ہو سکے تمہیں اپنے کام کے لیے مجبور کیا جائے اور تم سے مدد مانگی جائے۔ روپا نے نگاہیں اٹھا کر گروت کو دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو معلومات اسے حاصل ہو چکی تھی وہی گروت کا مسئلہ تھی۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مہاراج؟ دیوی، تو خود سوچ کہ ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں، تیرا یہی گیان تو ہمارا دھرم ہے۔ روپا نے ہمت کی اور گردن ہلاتے ہوئے بولی، تو تم اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو؟ سرسوتی اور گروت دونوں نے ہاتھ جوڑے اور گردن جھکا کر کہا، جے دیوی، تیرا خیال بالکل ٹھیک ہے، اس کا نام ہیرا لال ہے۔ روپا کی اس غیب دانی نے ان دونوں کو شدید حیران کیا۔ گرودت نے کہا، حالانکہ ہم نے دیوی کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں۔ سرسوتی دیوی جی، وہ تمہارا سوتیلا بیٹا ہے؟ ہاں دیوی، یہی میری بد نصیبی ہے۔ حالانکہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سوتیلا پن نہیں کیا، لیکن وہ تمہیں قبول نہیں کرتا۔ ہاں یہی بات ہے دیوی جی، اس پر گرودت نے کہا، وہ ہمارے لیے ہمارے من کا روگ بن چکا ہے۔
دیوی ہم کیا کہیں تم سے، یہ بھگوان کی دین ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں تم اتنی گیانی ہو، ہماری پریشانی دور کر دو بیٹی، بھگوان تمہارا بھلا کرے۔ روپا نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی، پوری اداکاری کرنا ضروری تھی۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے کہا، مگر ہیرا لال نے جو راستہ اختیار کیا وہ اچھا نہیں گرو جی۔ دیوی تم سے کون سی بات چھپی ہے؟ پھر اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں دیوی کو وہ سیدھے راستے پر آئے، اس سے تم سے کوئی خواہش ظاہر کی۔ ہاں کیا چاہتا ہے وہ؟ دیوی میرے مرنے کے بعد میرا وارث وہی تھا، لڑکیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ سوتیلا ہونے کی وجہ سے میں اس سے اس کا حق چھین لوں گا اور اپنی بیٹیوں کو دے دوں گا۔ میں نے اس پاگل کو بہت سمجھایا کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن 100 دوست 100 دشمن، کسی نے اس کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں گا اور اس کی سوتیلی ماں کو چکر چلا کر ساری جائیداد خود ہڑپ کر لے گی۔ سرسوتی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اس نے کہا، میں کیا کروں گی اس جائیداد کا، بھاڑ میں جائے سب کچھ، ہمیں من کا چین مل جائے۔ دیوی تمہاری آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں، تم میرے لیے کچھ کرو۔ وہ ایک ڈاکو کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کہیں کسی مشکل میں پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ یہاں آتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، روپا نے کہا، اور ان دونوں میاں بیوی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پورا دن بڑا شاندار گزرا تھا۔ روپا کو یہاں رانیوں کا سا درجہ حاصل ہوا اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ لوگ وہی کریں گے جو اس کے دل میں ہے، اور روپا اس جگہ اپنے بہت سے شکار پا رہی تھی۔ رجنی آگے بڑھتی رہی پر اس نے بہت سے انسانی سائے دیکھے، کسی بزرگ کا مزار تھا، اس بارے میں وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ ایک شخص نظر آیا جو زمین پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا، بڑی سی سفید داڑھی تھی، عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ رجنی اس کے پاس جا کر بیٹھی، پھر جب اس نے سلام پھیر کر جائے نماز اٹھائی تو رجنی نے کہا، بابا صاحب میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کس حساب میں؟ بوڑھے نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی وہ 2 باتیں ہیں، مسلمان ہو تو پہلے سلام کرو، تم نے سلامتی بھیجی تو سامنے والے پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ورنہ وہی سوال کہ کس حساب میں، آئندہ خیال رکھوں گے تو آئندہ بات کرنا۔ نہیں میرا مطلب ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مزار شریف ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کا، میں وہاں جا سکتی ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ بی بی محنت کرو اس کے بعد پھل ملتا ہے، درخت اگائے جاتے ہیں، خود بخود نہیں اگاتے۔ لیکن میں کیا کروں؟ پہلے اپنا خلیہ بدلو، مقابلہ حسن میں حصہ لینے نہیں جا رہی۔ عورت ہو، موٹے کپڑوں سے اپنا بدن چھپاؤ ورنہ لوگ بھٹک جائیں گے، میں ایسا کر لوں گی۔ اس کے بعد 5 دن اور راتوں کا سفر کرو، پہلی منزل پر پہنچو گی، وہیں سے آغاز ہوگا۔ پہلی منزل؟ ہاں، وہ کیا ہوگی؟ اس سوال پر بزرگ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، خرید سمجھ رکھا ہے کیا، یا موکل ہوں تیرا کہ تیرے ہر سوال کا جواب دیتا رہوں؟ چل جا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے؟ ارے میں کوئی تیرے باپ کا نوکر ہوں؟ منزل کیا ہوگی، فلاں کیا ہوگا؟ جتنا بتایا اتنا کافی ہے، بے وقوف کہیں کی۔ بزرگ آگے بڑھے اور رجنی شرمندہ سے اپنی جگہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ فاصلے پر جا کر نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو رجنی نے ایک گہری سانس لی اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ٹھیک تو کہہ رہے تھے وہ، اتنی رہنمائی کر دی ہے، کافی نہیں ہے کیا؟ ساری باتیں کھول کھول کر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ خود غلطی میری ہی تھی، لیکن مشورہ انہوں نے بالکل ٹھیک دیا۔ جس لباس میں رجنی تھی اس میں اس کی مکمل شخصیت نظر آتی تھی، اور بہرحال یہ غلط تھا کیونکہ عیش کی زندگی گزارنے سے جسمانی نقوش بہت اچھے ہو گئے تھے، اور لاکھ موٹے کپڑے صحیح لیکن انہیں چھپانا مشکل تھا۔ اب پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ بزرگ نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا، لیکن ایسے لباس میں کہاں سے لاؤں؟ یہ مشکل بھی دوسرے دن حل ہوئی۔ یہاں کچھ ایسی جوگنے پھر رہی تھی جو لمبی لمبی ابائے پہنے ہوئے تھی، ان میں بیشتر ابائے چیترو کی شکل میں تھے۔ ایک عورت کو اس نے روکا جو ایسی ہی ایک ابایا پہنے ہوئے تھی۔ میرے یہ کپڑے لوگی؟ اس نے سوال کیا، اور عورت بھوکی نگاہوں سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اللہ تیرا بھلا کرے بیبی، دے دے اللہ کے نام پر، بھکارن تو میں بھی ہوں۔ پھر مجھ پر یہ احسان کیوں جتا رہی ہے؟ مال کے بدلے مال؟ کیا مطلب؟ تم اپنے کپڑے مجھے دو اور میرے لے لو۔ مذاق کر رہی ہے؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے تیرے کس کام آئیں گے؟ بس کسی بھی کام آئے، بدلو گی؟ اگر مذاق نہیں کر رہی تو بدل لے۔ اور پھر ایک سنسان جگہ دونوں کے لباس تبدیل ہوئے۔ بکارن عورت رجنی کے کپڑے لے کر اس طرح بھاگی کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رجنی سوچ رہی تھی کہ یہ پاگل عورت کہیں ہوش میں نہ آ جائے۔
बहरहाल रश्मि ने ये मोटी अब्बा पहन ली। बड़ा बोझ लगी थी उसे ये पहनकर, लेकिन सर पर एक कपड़ा बांधकर और चेहरे पर थोड़ी सी मट्टी थूपकर बाल लटकाकर वो सचमुच एक जोगन बन गई थी। पानी की एक जोड़न में उसने अपनी शक्ल देखी और खूब हंसी। वाह सितारा बीवी, अब तुम सचमुच एक चमकदार सितारा बन चुकी हो, उसने दिल में सोचा। लेकिन फिर उसे इस खौफ ने परेशान किया कि वो कारनामे कैसे सर अंजाम देगी जिसके बाद उसे जिंदगी की खुशियां हासिल होंगी। बड़ा मुश्किल इम्तिहान था, लेकिन मैं इस इम्तिहान से गुजरूंगी। पिताजी की मौत के बाद जो जिंदगी गुजारी है वो इतनी बदनुमा है कि खुद उसके बारे में सोचते हुए शर्म आती है। और फिर एक चेहरा, एक निशान, एक नाम जो साहिल की हैसियत रखता है, दर हकीकत वही उसका किनारा था। और जब भी वो उसके बारे में सोचती उसके दिल में एक ठेस सी उठती। क्या सचमुच मेरा किनारा मुझे मिल सकेगा? मजार शरीफ पर जाने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन बटने वाला लंगर उसे भी मिला। और अब तो वो बिल्कुल एक जोगन, एक फकीर बन चुकी थी। चुनाचे कई जगह उसे बीबी साहिबा या माई कहकर पुकारा गया। उसने उस नाम को कबूल किया। फिर वो वहां से चल पड़ी और इंतहाई तवील फासला तय करने के बाद उसने देखा तो वो मनासिर निगाहों से गुम हो चुके थे। वो चाह रही थी पहली मंजिल की तलाश में। पाँव जवाब देते जा रहे थे, जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी, लेकिन बुजुर्ग के कहने के मुताबिक वहां जाना जरूरी था। 5 दिन के सफर को पहली मंजिल कहा गया था और उसे उस पहली मंजिल की तलाश थी, लेकिन मंजिल का कहीं नामो निशान नहीं था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर उसने एक जगह रुककर खरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। न जाने कहां से कहां निकल आई हूं मैं, पता नहीं मुझे कोई रास्ता मिलेगा या नहीं। उसने किसी ऐसे बुलंद टीले की तलाश में निगाहें दौड़ाई जहां चढ़कर वो दूर दूर तक जायजा ले सके। काफी फासले पर एक पहाड़ी टीला नजर आया तो वो उसकी जानिब बढ़ गई। उस पहाड़ी टीले पर भी चढ़ना मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थर का पहाड़ था, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े नजर आ जाते थे। अगर कटाव न होती तो पाँव जमाना भी मुश्किल हो जाता। टीला काफी बुलंद था, दूर से इतना हसास नहीं था, लेकिन आखिरकार किसी न किसी तरह बुलंदी तक पहुंच गई। तवाज़ुन संभाला और दूर दूर तक देखने लगी। उसके बाद उसका दिल डूबने लगा। निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये होता है कि अगर कहीं रोशनियां हो रही होती हैं तो वहां आसमान पर एक सफेदी सी आ जाती है जो उन रोशनियों का पता देती है, लेकिन यहाँ तो जिधर नजर उठती आसमान स्याह नजर आता। क्या काली तकदीर है, मंजिलें तो कदमों के साथ होती हैं। पता नहीं मेरी मंजिल कहाँ है। वो पहाड़ी टीले पर बैठ गई। बहुत देर तक बैठी रही, फिर नीचे उतरने लगी और नीचे उतरकर एक पहाड़ी टीले के दामन में बैठ गई। उसने सोचा कि अब दिन की रोशनी में फिर कोशिश करेगी, अब तो रात हो चुकी है।